भरपूर तालियां उमर मलिक के लिए, बहुत ही अच्छे, जबरदस्त। अच्छा, आज हमारे मेहमान भी हैं और वो भी इमरान खान साहब से सवाल करेंगे। और सबसे पहले मैं दरखास्त करूंगा समी इब्राहिम साहब तशरीफ लाइए। एहतशाम भाई, आप बैरिस्टर एहतशाम तशरीफ लाइए। सदीक जान तशरीफ लाइए। भाई सदीक जान के लिए भरपूर तालियां। एहतशाम, तालियां। समी इब्राहिम साहब जी। जी, मेरे इमरान खान साहब से सवाल ये है कि इस वक्त हर तरफ जो है वो बहुत सी जगहों पे बैठे हुए, जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, बल्कि बहुत सी जगहों पे बैठी हुई बहुत सी शख्सियात, बहुत से इदारों को ये लगता है कि ये तो नजर आ रहा है सबको कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप नहीं आना है, क्योंकि इसके अलावा आप देख लें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अभी तक टिकट भी अनाउंस नहीं किए। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा खौफ है कि आप आएंगे तो आप बहुत सी आईनी और इंतजामी ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, कोई तब्दीलियां करेंगे। ये सबसे बड़ा खौफ है जिसकी वजह से कोई इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। इस हवाले से जरा बताइएगा। देखिए सदीक, पहले तो आपकी मैं दिलेरी को अपनी सारे कारकुनों के सामने सलाम पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह आपको उठाया गया और सिर्फ इसलिए कि आप में वो जुर्रत है सच बोलने की और स्टैंड लेने की, और उसके लिए आपको इन्होंने कोशिश की डराने धमकाने की। जो इनका तरीका है, वो जो काली वीगो आ जाती है और उसके बाद उठा लेते हैं रात को। देखिए मैं सारे सिस्टम्स दुनिया के देखे हुए हैं। कामयाब सिस्टम वो हैं जिधर इदारे मजबूत हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जब इदारों के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है और इदारों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जी आके तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हम इदारे मजबूत करेंगे। सारे इदारे हैं, यानी अदलिया का इदारा है, फौज का इदारा है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है। इन सारे इदारों को जितना आप मजबूत करेंगे उतना बेहतर मुल्क चलेगा। और ये गलत फहमी है लोगों की कि जी आके कोई इमरान खान बड़े बदले लेगा। हुए तो बड़े बड़े गलत काम हैं हमारे दौर में। जो एक साल में हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किए वो तो बहुत है। लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने कोई बदले नहीं लेने, लेकिन हमने इंसाफ कायम करना है। हमने कानून की बालादस्ती कायम करनी है। हमने रूल ऑफ लॉ कायम करना है। हम वो पार्टी है जो अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रही। हमने ये मुल्क को, ये जो जिस दलदल में फंस गया मुल्क, इसको निकालने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में जो मैं आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, हकीकी आजादी आती कैसे है? जब लोगों को इंसाफ मिलता है, जब उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक को, उनके इंसाफ का निजाम उसकी तहफ्फुज करता है, लोग आजाद हो जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान में ये नहीं बदले लेने की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करने का। कानून से ऊपर कोई ना हो। कोई आके मुल्क चोरी करे और क्योंकि वो ताकतवर है वो एनआरओ ना ले ले, अपनी सारी चोरी माफ करवा ले क्योंकि वो ताकतवर है। ये सिस्टम के खिलाफ हमारी जंग है। और यही मेरी तहरीक आज से 27 साल पहले थी कि इंसाफ की तहरीक मतलब रूल ऑफ लॉ। तो हमारा तो ये मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है, एंकर पर्सन सुनो टीवी। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप वजीर आजम थे तो आप खुद को सफीर कश्मीर कहते थे, और 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कश्मीर के हवाले से। जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान के, या उससे पहले भी तकरीबन पिछले 8 साल में कोई भी पाकिस्तान का वजीर खारजा उसने भारत का दौरा नहीं किया। लेकिन हमें खबर ही अभी आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त वजीर खारजा हैं रियासत पाकिस्तान के, वो भारत का दौरा करने जा रहे हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के
اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد، اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے، تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے، وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کوشچن، آئی نو دیر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس، بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھ۔ جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے. ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے. اب پاکستان ایک نظریے کے مطابق ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. اس میں ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں سے، ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، کیونکہ وہ سوورن ہوگا. یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا. اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا. ان کا نظریہ ہوتا اپنا پیسہ بچانا. اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں. ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہی آپ کے اوپر ملک میں بمباری کر رہا ہے. اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے. لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا. ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو 12 اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی. تو وہ جب ان کی پراپرٹیز ان کی پرائیورٹی ہے. اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں، میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں. ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے، کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں. لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا. تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے. ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ہندوستان آج سٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا، ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ ہندوستان سے نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خان صاحب سمیع ابراہیم، بول ٹی وی میں اینکر ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا جنون دیکھ کے، ان کا جوش دیکھ کے میں یہ مجبور ہوں کہنے پہ
کہ اب یہ جو جنون اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور لوگ خان صاحب آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم مان چکے ہیں. آپ دلوں کے وزیر اعظم تو ہیں. آپ بہت جلد پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. دوسری بات، میں عید پر ابھی کیونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ جھنگ سے ہے، شورکوٹ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، میں وہاں پر گیا. آپ یقین کریں جب میں عید پڑھنے گیا راستے میں بزرگوں سے ملا، دو باتیں کی مجھے ہر بندے نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا یہ وعدہ کریں کہ آپ ارشد شریف کا خون نہیں بھولیں گے، اسے معاف نہیں کریں گے. اور پھر ہر بندے نے یہ کہا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی. ہم تو نہ ان سے مل سکتے ہیں، نہ انہیں ٹی وی کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں. آپ پلیز ہماری طرف سے انہیں دعائیں دیجیے گا، سلام دیجیے گا، اور کہیے گا کہ ہم آپ کی ایک اپیل پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ امانت تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اب ایک میرا سوال ہے آپ سے. اس وقت پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، انہوں نے ججز کے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہے. عمر عطا بندیال خاص طور پر اس کا نشانہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو وکلاء کی کمیونٹی ہے اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کے عوام، آپ انہیں کب کال دیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے باہر نکلیں، ان ججز کی عزت کے لیے باہر نکلیں؟ کیونکہ ججز کے پاس تو صرف سافٹ پاور ہے اور اصل میں طاقت تو عوام کی ہوگی جس پر وہ الیکشن کروائیں گے. جی سمی، بہت بہت شکریہ. میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانا، اور سپریم کورٹ کا کام ہے کہ آئین کی عوام کے سامنے انٹرپریٹیشن کریں کہ آئین کیا کہتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اگر یہ اس خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو لہٰذا الیکشنز ہی نہ کرواؤ اور آئین کے خلاف چلے جائیں اور سپریم کورٹ کے خلاف چلے جائیں، تو آج میں ساری قوم کو کہتا ہوں آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریں. کیونکہ اگر آپ نے احتجاج نہ کیا اس کا مطلب کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا. جب آئین ختم ہوتا ہے ملک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو جو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ آئین کی کون سی شک ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی، تو جنگل کا قانون ہو گیا. تو یہ تو آپ نے سب نے، ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ہر وہ پاکستانی کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو نکلنا پڑے گا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر ملکوں کے اندر ڈالرز نہیں رکھے ہوئے، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان سب کو نکلنا پڑے گا. اور یہ اگر ہم نہیں نکلیں گے، ہم ان بڑے طاقتور لوگوں کے درندوں کے غلام بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے. کیونکہ ابھی بھی جب یہ انصاف نہیں دیتے تو اصل میں جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے اور کمزور کو انصاف نہیں ملتا، وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ تو ٹیسٹ کیس آ گیا پاکستان کے لیے. اور میں اپنے صحافیوں کو تینوں، احتشام، صدیق، آپ کو اور آپ کو سمی، دیکھیں صحافت کے اندر بھی نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجاہد ہوتے ہیں، جو رائے حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو سٹینڈ لیتے ہیں، جو ہر قسم کی مشکلیں برداشت کرتے ہیں رائے حق کے لیے. ان کا رتبہ اور ہوتا ہے. ان کی صحافت عبادت میں چلی جاتی ہے. جیسے ایک پولیٹیشین ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے آتا ہے، تھانہ کچہری پیسے بناتا ہے پٹواریوں سے، پی ڈبلیو کے فنڈ سے رشوتیں لیتا ہے، اس کا. اور جو دوسرا ایک پولیٹیشین آتا ہے قائد اعظم کی طرح، نیلسن منڈیلا کی طرح، جو اپنی انسانیت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ان کا رتبہ فرق ہوتا ہے. قائد اعظم کی جو پالیٹکس ہے وہ عبادت میں چلی جاتی ہے جو ذات کے لیے نہیں ہوتی. اور اسی طرح جس طرح آپ کی صحافیوں کی، اسی طرح وہ ڈاکٹر جو اپنا ٹائم دیتا ہے، مفت مریضوں غریبوں کا علاج کرتا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر جو پیسے بنانے لگا، ان کا رتبہ فرق ہوتا ہے. تو ہمارا تو اللہ نے جو دین دیا ہوا ہے، جو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا ہر وقت 5 وقت نماز میں، تو وہ سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے
کہ جو بھی نعمت سے اللہ آپ کو نوازے اس کو جب آپ انسانیت کے لیے خرچ کرتے ہیں اس نعمت کو تو وہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. تو میں آپ تینوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بھرپور تالیاں. بہت بہت شکریہ. نجم شراف